अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मबनी अस्मा को देखेंगे, जो फिक्स्ड नाउन होते हैं, जो अपनी हालत तब्दील नहीं करते। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। इस्म इस्म कोई भी इस्म जो है वो 2 तरह से हो सकता है। कोई भी इस्म 2 तरह से हो सकता है, और वो क्या-क्या हो सकता है, जैसे कि मौरिब, कोई भी इस्म मौरिब हो सकता है या फिर मबनी हो सकता है। मबनी क्या होता है? मबनी वो इस्म जो इराब की तीनों हालतों में एक जैसे ही रहे, तब्दील ना हो। ऐसे इस्म सिर्फ़ 2% हैं, ठीक है? सिर्फ़ 2%। देखिए कितनी कम जो ये तादाद है इन अस्मा की, सिर्फ़ 2% ऐसे अल्फ़ाज़ हैं कुरान पाक में जिनको मबनी कहा जाता है, और आज का जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर होगा इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मौरिब को देखेंगे कि मौरिब क्या है, कि मौरिब वो इस्म होते हैं जिनकी आखिरी हरकत तब्दील हो सके। ऐसे इस्म 98% है, 98% है, और ये नहीं कि ये बहुत बड़ी तादाद है। इस मौरिब अस्मा को भी आगे मज़ीद 2 इक़साम में जो है कन्वर्ट किया गया है, जैसे कि मुनसरिफ़ अस्मा और गैर मुनसरिफ़ अस्मा, ठीक है? यानी मौरिब अस्मा जो हैं वो आगे से उसकी 2 मज़ीद कैटेगरीज़ हैं, 2 मज़ीद ग्रुप्स हैं। एक है मुनसरिफ़ अस्मा और दूसरा है गैर मुनसरिफ़ अस्मा। तो इंशाअल्लाह अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको लेके चलते हैं, इनकी परसेंटेज किस हिसाब से है। जो मुनसरिफ़ अस्मा हैं, मुनसरिफ़ अस्मा इराब की तीनों हालतों को इख्तियार कर सकते हैं। ये अस्मा 85% है, यानी 85% ये अस्मा कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। जो गैर मुनसरिफ़ अस्मा हैं, वो इराब की सिर्फ़ 2 हालतों को इख्तियार कर सकते हैं, और ये अस्मा 13% हैं। सिर्फ़ 13% ऐसे इस्म हैं, नाउन्स हैं, जो कि गैर मुनसरिफ़ हैं। तो इंशाअल्लाह अभी हम इनको कैटेगराइज़ तो हमने देख लिया। मैं अब आपको थोड़ा-सा डिफरेंट वे में इनकी परसेंटेज समझाना चाह रही हूँ, कि जैसे अगर हमारे पास 3 लैंप्स हों, एक लैंप हो मुनसरिफ़ अस्मा का, तो इसकी जो अब ये समझिए कि ये जो बल्ब है, ये बहुत हाई वोल्टेज का है। हाई वॉट का इसका बल्ब है, 85% जो है इसकी रोशनी फैलती है। इसकी रोशनी की जो तहवील में बहुत सारे अस्मा आते हैं, 85% एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। अच्छा, एक और लैंप लेकर आते हैं, वो है जी गैर मुनसरिफ़ अस्मा का। उसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है, वो सिर्फ़ 13% वोल्टेज का है, और उसके अंदर अस्मा जो है होंगे, वो सिर्फ़ 13% तक के होंगे। अब हम लेकर आते हैं अपना तीसरा लैंप, जो कि मबनी अस्मा है, जिसकी वोल्टेज सिर्फ़ 2% है, छोटा-सा चुना-मुना सा बल्ब है, जिसको हम कहते हैं ना ज़ीरो का बल्ब। शायद बहुत से लोग जानते होंगे, हम तो पाकिस्तान में जब होता था बचपन में, ज़ीरो का बल्ब लगा के रात को सोते थे, कि उसकी थोड़ी-सी रोशनी रहती थी रात के टाइम, बिल्कुल गुप अंधेरा नहीं होता था। तो वो थोड़ी-सी जो रोशनी होती थी ना ज़ीरो का बल्ब, वो समझिए कि ये 2% वाला मबनी अस्मा का बल्ब है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा-सा इसको मैं चेंज करती हूँ थोड़े से अस्मा को, ताकि मुनसरिफ़ अस्मा को आप ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह इसकी वोल्टेज को समझ सकें। चलिए, आप देखें यहाँ पे इसकी जो है ना कितनी अहाता किया हुआ है इसने अस्मा को, 85% यानी कुरान का जो बड़ा हिस्सा है वो मुनसरिफ़ अस्मा का है। और यहाँ पे आपको मैं खुशखबरी देती चलूँ, वो ये है कि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं, आज लेक्चर 28 तक हम पहुँचे हैं। लेक्चर 27 तक हमने जितना भी इस्म को स्टडी किया है, वो सब मुनसरिफ़ अस्मा को स्टडी किया है। तो ये आप समझें कि 85% इस्म को आप सीख चुकी हैं। ये मुनसरिफ़ अस्मा ही को हम डिस्कस करते रहे हैं। अभी मैं अगले लेक्चर में तो मज़ीद मुनसरिफ़ अस्मा को एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि आज हमने सिर्फ़ मबनी अस्मा को फ़ोकस करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ दोनों को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको बताती चलूँ कि 85% जो है ना, हम मुनसरिफ़ अस्मा को कवर कर चुके हैं। जो जो बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा मुनसरिफ़ अस्मा का, वो कवर हो चुका है। जो प्रोजेक्ट हमारा अभी कवर करना है, वो है गैर मुनसरिफ़ अस्मा 13% और मबनी अस्मा जो कि हैं 2%। तो सिर्फ़ टोटल आप समझिए 15% के जो अस्मा हैं, अब हमने उनको स्टडी करना है कि ये मबनी क्या होते हैं और गैर मुनसरिफ़ क्या होते हैं।
ایون مبنی اسما کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو چکا ہے، کیونکہ بیچ میں وقتاً فوقتاً میں مبنی اسما کو تھوڑا سا ٹچ دیتی رہی ہوں اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا ہوا ہے کہ مبنی اسما ہوتے کیا ہیں. جب آئی تھنک ہم نے مرکب اشاری کیا تھا اس وقت میں نے ہنٹ دے دیا تھا مبنی اسما کا. البتہ غیر منصرف اسما سے آپ بالکل ناواقف ہیں، اور لیکن وہ صرف 13% ہے اور بہت ہی ایزی ٹاپک ہے جس کو ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے. تو یہ ہمارا ٹوٹل آج کا تھا ٹاپک، جو 3 چیزیں ہیں جس میں سے ہم نے سب سے پہلے مبنی کو آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ مبنی ہے. پھر ہم چلیں گے معرب کی طرف، اور معرب کی پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2 اقسام ہیں، منصرف اور غیر منصرف. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے اپنے کام کو. تو اوور آل یہ پوری پکچر ہے جو کہ اسم کی ہے، کہ اسم معرب بھی ہو سکتا ہے اور مبنی بھی ہو سکتا ہے. چلیں اب ہم مبنی اسما کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پراپر کہ مبنی اسما کی آخر وہ کون سے لفظ، ہمیں کیسے پہچان پتہ چلے گی کہ وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں، کون سے اسم ہوتے ہیں جن کو مبنی کہا جاتا ہے. تو آپ اپنے ذہن میں بس رکھیں کہ 5 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، وہاں سے آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں بے شک کہ 5 پوائنٹس ہیں جو کہ مبنی اسما ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا ہے اسم اشارہ. تمام اسم اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہوں گے، اور اسم اشارہ کی میں صرف ایک ایگزامپل جیسے رکھ لوں حاذا. اب حاذا چاہے رفع میں ہو، نصب میں ہو یا جر میں ہو، حاذا ہی رہے گا. یہ حاذو یا حاذی نہیں بنے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ رفع میں جا کے یہ حاذو ہو جائے اور جر میں جا کے یہ حاذی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ حاذا ہے تو یہ حاذا ہی رہے گا، اس لیے اس کو مبنی کہا جاتا ہے. فکسڈ ناؤنس جو کہ تبدیل نہیں ہوتے، جو ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہ بالکل ایسے ہی رہیں گے، ان کی آخری حرکت میں کوئی چینج نہیں آتا. اس کے علاوہ کون سے اسم ہیں؟ نیکسٹ کیٹیگری ہے اسم موصول کے. اسم موصول کی میں پہلا ایک ہی کوئی ابھی رکھ لیتی ہوں، کیونکہ اب سارے تو اس چارٹ کے اندر نہیں آ سکتے، لیکن چونکہ جو پہلی ہوگی تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسم موصول میں جیسے الذی، اب الذی ہے تو وہ الذی ہی رہے گا. رفع میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ الذو بن جائے، یا نصب میں وہ الذا بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں البتہ میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ اسم اشارہ اور اسم موصول کے جو تثنیہ یعنی مثنیٰ کے جو صیغے ہیں، ڈوئل کے مثنیٰ کے جو صیغے ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے، وہ منصرف ہوتے ہیں، وہ اپنی حرکت کو تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی حالت کو تبدیل کرتے ہیں، وہ منصرف اسما ہوتے ہیں، وہ اس چارٹ میں نہیں آتے. اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے مرکب اشاری میں اسم اشارہ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتی ہیں. صرف واحد اور جمع کے جو صیغے ہیں، اسم اشارہ اور اسم موصول کے جو واحد اور جمع کے صیغے ہیں وہ جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، اور وہی قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں. جو ان کے مثنیٰ کے صیغے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا، تیسری کیٹیگری ہے اسم ضمیر، یعنی جو ضمائر ہم نے پڑھے ہیں، ضمیر منفصل ہوں چاہے ضمیر متصل ہوں، دونوں ہی طرح کی جو کیٹیگریز ہیں ضمائر کی، پروناؤنس کی، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں، جو کہ چینج نہیں ہوتے. اب اگر ہم اس کا بھی پہلا صیغہ دیکھیں تو ہوا ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوا ہی رہے گا، اور جو ہو ہے اس کی وہ متصل ضمیر وہ نصب اور جر میں ایک جیسی رہے گی، ہو ہی رہے گی، چاہے وہ نصب کی حالت میں جائے تو بھی وہ ہو کی ضمیر ہو ہی رہے گی، اور جر میں جا کے بھی وہ ہو ہی کی ضمیر رہے گی. اگر یہاں پہ میں آپ کو ہم دے دوں، ایک لفظ ہم دے دوں، ہم دیکھیں رفع میں بھی ہم ہی رہے گا، نصب میں جا کے بھی ہم ہی رہے گا، اور جر میں جا کے بھی ہم ہی رہے گا. لیکن انشاءاللہ آپ کو آگے پیچھے اس طرح کی کوئی نہ کوئی نشانیاں مل جائیں گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کب وہ نصب ہے اور کب وہ جر. اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھی جڑ کر نہیں آیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضمیر منفصل ہے، یعنی وہ رفع حالت میں ہے. تو اس طرح کی نشانیاں آپ کو مل جائیں گی کہ مبنی ہونے کے باوجود آپ انشاءاللہ آج ہی ایون اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ آسانی سے پہچان کر لیں گی. تو ابھی ہم نیکسٹ کیٹیگری پہ چلتے ہیں، اسم استفہام. یہ ابھی ہم نے ٹاپک کور نہیں کیا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو لاسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا جملہ اسمیہ کا، وہ اسی کے اوپر ہوگا، جو کہ اب دور نہیں ہے، آئی تھنک ایک لیکچر کے بعد وہی لیکچر آئے گا اسم استفہام کا. بہرحال اس میں سے میں ایک اسم لے لیتی ہوں کیفا.
कैफा कैफा कैफा, रफा नसब जर, तीनों ही हालतों में ये ऐसा ही रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। मबनी की बस मेन खासियत यही है कि वो तब्दील नहीं होता, वो एक ही शक्ल में तीनों सूरत हाल में एक ही शक्ल में रहेगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी इस्म मकसूर। इस्म मकसूर यानी वो होते हैं जिनके आखिर में खड़ी ज़बर आ जाए, अलिफ मकसूरा जिसे भी कहते हैं, यानी कि जो खड़ी ज़बर जो होती है, जैसे कि अब उसकी एक मिसाल ले लूँ, मूसा, 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 अब ये भी इस्म है। अब मूसा जो है रफ़ा हालत में भी मूसा ही रहेगा, मूसू नहीं बनेगा, या जर में जाके इसकी जो ज़ेर नहीं आ जाएगी। ये मूसा, ये ऐसा इसमें अलम है इस साथ में, लेकिन ये बताना मेन चीज़ ये है कि इसमें खड़ी ज़बर है, ठीक है? तो ये ऐसा ही रहेगा। तो इसकी भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन होंगी। तो ये टोटल 5 कैटेगरीज़ हैं मबनी की, जो कि ज़रा भी मुश्किल नहीं है याद करना, कि ये जो है ये अपनी हालत तब्दील नहीं करेंगे। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये बिल्कुल भी जो है ना बेवफ़ा नहीं है। ये समझिए कि ये बेवफ़ा नहीं है, ये बहुत वफ़ादार हैं, ये अपनी हालत तब्दील नहीं करते। ओके, वक़्त और हालात के लिहाज़ से तब्दील नहीं हो जाते, जिस तरह होता है ना अमूमन लोग बदल जाते हैं, ये बदलने वालों में से नहीं हैं। चलें जी, हम ये मैंने जो चार्ट है, ये मैंने इस्म, इशारा, मबनी, अस्मा, जो मुरक्कब इशारे में ये चार्ट मैंने आपको दिखाया, समझाया था, वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। आपको याद आ जाएगा कि ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस टाइम, कि यहाँ पे देखिए मुसन्ना का जो कॉलम है वो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। मुसन्ना के जो सीगे हैं वो मबनी नहीं होते और वो कुरान पाक में ना होने के बराबर है। उनकी तादाद मैंने मुरक्कब इशारे में बता दी गई है कि कौन-सा जो मुसन्ना का कौन-सा लफ्ज़ है जो कितनी बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। कोई शायद 2 बार इस्तेमाल हुआ है, कोई 1 बार इस्तेमाल हुआ है और कोई हुआ ही नहीं है। तो उसके लिए आपको मुरक्कब इशारे का लेक्चर देखना पड़ेगा। अलबत्ता चूँकि आज हम सिर्फ़ मबनी कर रहे हैं, तो उसमें देखें वाहिद के सिगे, चाहे वो इशारा करीब हो, चाहे इशारा बईद हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, इस चार्ट के अंदर सारा एक्सप्लेन हुआ हुआ है। जमा में सेम होता है मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, करीब, इशारे करीब का हाउलाई, और बाईद के लिए उलाइका। तो लेकिन ये देखिए सेम है, उलाइका रफ़ा में भी वही रहेगा, नस्ब में भी वो वैसा ही रहेगा और जर में भी वो वैसा ही रहेगा, तब्दील नहीं होगा, ठीक? अच्छा, अब हम मबनी अस्मा के जो हमने लैंप देखा था, उस लैंप के अंदर 5 बल्ब हैं। आप ये ज़हन में रखें, उस लैंप के अंदर 5 बल्ब हैं। अब वो 5 बल्ब किस-किस चीज़ के हैं? एक है इस्म इस्तिफ़ाम, जो कि अभी हमने कवर नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे वो इस्म इस्तिफ़ाम कुछ जो हैं वो इस्तेमाल जो होते हैं ज़्यादा, वो लिख दिए हैं कि वो इस्म इस्तिफ़ाम कौन-कौन से हैं। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह जब प्रॉपर इस पे आएँगे और उसको स्टडी करेंगे, आई थिंक लेक्चर 30 या 31 में इंशाल्लाह इस्म इस्तिफ़ाम का लेक्चर होगा। तो फिर इंशाल्लाह जब हम इन इस्म को पढ़ेंगे तो सारा मबनी भी, क्योंकि है ही मबनी, तो आपका वो सारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो बल्ब उसके अंदर लगा हुआ है उस लैंप में, वो है इस्म ज़माइर का। और ज़माइर जो हैं वो मैंने यहाँ पे मुत्तसिल के ही सारे लिखे हैं, क्योंकि मुनफ़सिल के आपको पता है वो हमेशा होते ही रफ़ा हैं, ठीक है? वो हमेशा रफ़ा ही होंगे, लेकिन वो मबनी होते हैं। क्यों मबनी होते हैं? कि जैसे अब हुमा है, हुमा, हुमा, हुमा ही रहेगा, वो कभी अपनी हालत को यानी वो ज़ेर ज़बर पेश, वो उसमें कुछ तब्दीली नहीं होगी, वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे ज़माइर मुत्तसिल हैं, ये नस्ब में भी ऐसे ही रहेंगे, ये हालत जर में भी ऐसे ही रहेंगे, ये तब्दील होने वाले नहीं हैं। तीसरा बल्ब इस्म इशारा का, तो उसमें क्या-क्या आता है, क्योंकि चूँकि जो मैंने पहले आपको चार्ट स्लाइड दी थी, उसमें से पहले-पहले लफ्ज़ को मैंने डिस्कस किया ना, तो यहाँ पे जो अब बल्ब आ रहे हैं, इसमें वो प्रॉपर मैंने सारे अल्फ़ाज़ लिखे हैं कि इस्म इशारा है, तो इशारा करीब के भी इसमें लिखे हुए हैं और इशारा बाईद के भी। अच्छा, अब हम चलते हैं इस्म मौसूल की तरफ। इस्म मौसूल में भी सिर्फ़ हैं देखिए 4 लफ्ज़। मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी और अल्लज़ीना जमा का, और मुअन्नस है तो अल्लती और अल्लाई या अल्लाती। तो ये सिर्फ़ 4 लफ्ज़ हैं जो कि इस्म मौसूल में आते हैं, ये मबनी होते हैं, ये अपनी हालत तब्दील नहीं करते। लास्ट हमारा जो बल्ब है इस्म मकसूर का, अलिफ मकसूरा का, तो उसमें ये कुछ लफ्ज़ आप जैसे ज़हन में रख लें, मूसा, ईसा, ज़करिया, दुनिया। अच्छा, दुनिया में खड़ी ज़बर नहीं है, सिर्फ़ पूरी अलिफ है। आसा जो होता है, ये हज़रत मूसा अलैहि सलाम का जो असा, लाठी जिसे कहते हैं, उसमें भी अलिफ है। तो वो क्या है कि ये कुछ लफ्ज़ हैं
جن میں الف ہوتا ہے، کھڑی زبر نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی الف مکسور والے اسم مکسور والی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ ہو گئے کچھ مبنی اسماء کا انٹروڈکشن کہ وہ کون کون سے لفظ ہیں وہ اور اس کے اندر کون سے اسم آتے کون سے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چارٹ میں اب میں نے آپ کو ایک لفظ دیا یہاں پہ دیکھیں ان ہاذا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ہاذا کی یہاں پہ اعرابی حالت کیا ہے اور کیوں ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس وقت اس سٹیج پہ یہ ضرور پہچان کر لیں گی کہ اس وقت ہاذا آیا کیا رفع ہوگا، نصب ہوگا یا جر ہوگا۔ تو ان تینوں میں سے جب میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ یہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ کہیں گی کہ یہاں پہ یہ نصب ہے۔ کیوں نصب ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف ناصبہ انا لگا ہوا ہے جس نے اس کو تبدیل کیا، اور یہ ہاذا اسم انا کہلائے گا۔ اب چونکہ یہ مبنی ہے، یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا، یہ ہاذا ہی رہے گا۔ یہ اسم انا ہے اس وقت اور حالت نصب میں ہے۔ نیکسٹ بی ہاذا۔ اب اگر میں پوچھوں کہ یہاں پہ ہاذا کی اعرابی حالت کیا ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ چٹکیوں میں جواب دے کے کہہ دیں گی کہ یہ اس وقت حالت جر میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے حرف جر با لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پہ پوچھوں کہ ہاذا کی اعرابی حالت کیا ہوگی، تو ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا سوچیں، اور سوچنا بھی چاہیے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ یہ سوچیں کہ ہاذا سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، ہاذا معرفہ ہے، جملے کی ابتدا میں آ رہا ہے، اور جو دوسرا کلمہ ہے وہ نکرہ بھی ہے، حالت رفع میں بھی ہے، جو کہ خبر کی علامت دے رہا ہے ہمیں، کیونکہ خبر جو ہوتی ہے وہ رفع بھی ہوتی ہے، نکرہ بھی ہوتی ہے۔ اگر بیانن میں خبر کی علامتیں موجود ہیں تو ہمیں انڈیکیشن مل رہا ہے کہ ہاذا پھر مبتدا ہوگا، اور اس کی انڈیکیشنز بھی ہمیں پوری مل رہی ہیں، کیونکہ جملے کی ابتدا کر رہا ہے، معرفہ بھی ہے جو کہ مبتدا ہوتا ہے، صرف ہمیں رفع حالت میں نظر نہیں آ رہا، تو چونکہ یہ مبنی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ چونکہ ہمیں رفع حالت میں نظر نہیں بھی آ رہا، لیکن ہم اس کو رفع کنسیڈر کریں گے، اس کو ہم سمجھیں گے، ہم اس کو کہیں گے محلن یہ رفع حالت میں ہے، فی محل یہ اس وقت رفع حالت میں ہے، تو یہاں پہ یہ رفع ہو گیا، مرفوع ہو گیا۔ تو دیکھیں ہاذا اس وقت تینوں نصب بھی آیا، جر بھی آیا، رفع بھی آیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے جلدی پہچان کرنا شروع کر جائیں گی کہ کب رفع ہے، کب نصب اور کب جر، حالانکہ یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کر رہا۔ اچھا، ذالک الکتاب، اب یہاں پہ دیکھیں الکتاب اور ذالکا، اب جب اسم اشارہ کے بعد جب اگلا کلمہ ال سے شروع ہو تو یہاں پہ آپ کو ایک انڈیکیشن مل گیا کہ یہ مرکب اشاری ہے، کیونکہ مشارون الیہ ال سے شروع ہوتا ہے، دونوں معرفہ کلمہ ہے، تو یہ جملہ تام نہیں ہو سکتا، یہ جملہ ناقص ہوگا، یعنی مرکب اشاری بنے گا۔ ذالکا اسم اشارہ اور الکتاب مشارون الیہ۔ اب ہم نے مشارون الیہ سے کیچ کرنا ہے کہ ذالکا کی اعرابی حالت کیا ہوگی۔ ڈیٹیل میں مرکب اسم اشارہ میں جب مرکب اشاری سمجھایا تھا تو میں نے اس ٹائم سمجھایا تھا کہ آپ نے مشارون الیہ سے پک کرنا ہے کہ اسم اشارہ کی اعرابی حالت کیا ہوگی۔ اس وقت چونکہ مشارون الیہ کتابو با کے اوپر پیش ہے، رفع حالت میں ہے، تو وہاں سے آپ نے پک کر لیا کہ ذالکا بھی جو ہے اس وقت رفع حالت میں ہی ہوگا، کیونکہ اس کا مشارون الیہ جو ہے وہ رفع حالت میں ہے۔ تو دیکھیں آپ نے یہاں پہ پک کر لیا۔ اب آگے ہے بینا ذالکا، تو بینا کیا ہے؟ بینا ظرف ہے، ظرف، اور ظرف آپ کو پتا ہے کہ مضاف بن کر آتے ہیں، ظرف ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں۔ اب یہ ظرف بینا اگر ظرف ہے تو مضاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگلا کلمہ جو کہ ذالکا ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو اس وقت ذالکا حالت جر میں ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو وربلی اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں، اس کی ایک وجہ ہے اور وہ آپ کو اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ پتہ چلے گی۔ ان ذالکا، بالکل جیسے انا ہاذا تھا، تو یہاں تو آپ نے فوراً کیچ کر لیا ہوگا کہ ذالکا اس وقت نصب ہے کیونکہ یہ اسم انا بن رہا ہے۔ ان الذین، بالکل سیم، ان ہاذا، ان ذالکا اور ان الذین، تو یہاں پہ الذین جو ہے یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ اسم انا بن رہا ہے۔ علی الذین، تو یہاں پہ اعلی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے الذین حالت جر میں ہے۔ اولئک الذین، اچھا یہاں پہ اب آپ کو تھوڑا سوچنا ہوگا کہ اولئک یہ بھی مبنی ہے، الذین یہ بھی مبنی ہے، دونوں مبنی اسماء اکٹھے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ سوچنا کیا ہے کہ بظاہر ہمیں کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں مل رہی،
لیکن آپ یہ سوچیں کہ اولائکا سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اولائکا سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا مبتدا اور الذین بن جائے گا خبر. تو اولائکا بھی حالت رفع میں ہے کیونکہ وہ مبتدا ہے، الذین بھی کیا ہوگا، رفع ہوگا کیونکہ وہ خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، لیکن پھر بھی اتنا ٹرکی نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھ سکے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ چیزیں صرف 2%، اونلی 2% یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، تو بہت ہی کم پرسنٹیج ہے. اس لیے فکر نہ کریں کہ آپ کو پریشانی ہو کہ ہاں یہ بہت زیادہ استعمال ہوئے کم ہے. تو جب آئے گا تو وہ اتنی آسانی سے آپ کو پھر بھی پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے، اور بہت ہی کم استعمال ہوا ہے. لہم، اب یہاں پہ بھی آپ نے ہم کو سمجھ لیا ہوگا کیونکہ پیچھے حرف جر لام لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم کی اعرابی حالت کیا ہوگی، جر مجرور. صرف ہم آیا ہے، کچھ نہیں ساتھ لگا ہوا. تو اب یہاں سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ ہم متصل نہیں ہے، منفصل ہے، کیونکہ یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں آیا، کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آیا. جب یہ ہم کسی کے ساتھ جڑ کر ہی نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ متصل نہیں، منفصل ہے. اب ضمائر منفصل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ اب مجھے امید ہے کہ میں کافی حد تک اس کو سمجھا چکی ہوں کہ ضمائر منفصل ہمیشہ رفع ہوتے ہیں، ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو اس وقت اس کی اعرابی حالت مرفوع ہے. انہم، اب یہاں پہ بھی ہم، جو یہ والا ہم ہے، یہ جڑ کر آیا ہے، اور کس کے ساتھ جڑ کر آیا ہے؟ ان حرف ناصبہ کے ساتھ. ان جو مشبہ بالفعل حرف ہے اس کے ساتھ جڑ کر آیا ہے. تو ان چونکہ حرف ناصبہ ہے اور اپنے بعد میں آنے والے مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے، تو اس وقت یہ ہم کیا ہے، اسم ان جو کہ حالت نصب میں ہے ان کی وجہ سے. لہم میں ہم حالت جر میں حرف جر کی وجہ سے، اور ان ہم میں ہم نصب میں ہے ان کی وجہ سے. الحیات الدنیا، اچھا الحیاتی، سوری تا مربوطہ کے نیچے زیر ہے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں الدنیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الف مقصورہ، الف پوری الف ہے اس کے نیچے، یہ اس مقصور کی کیٹیگری میں آتا ہے. الدنیا، الدنیا، الدنیا ہی رہے گا، چاہے رفع ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو. تو یہاں پہ الدنیا جو ہے نا، آپ نے کیسے پک کرنا ہے کہ یہ کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ تو اپنے الحیاتی کو دیکھنا ہے. الحیاتی الدنیا، دیکھیں دونوں ہی ال سے شروع ہو رہے ہیں، دونوں معرفہ، دونوں ہی جو ہیں وہ ہیں مونس ہیں. کیوں الحیاتی میں تو تا مربوطہ نظر آ رہا ہے، الدنیا میں بھی میں نے کو بتایا تھا جو کھڑی زبر والے اسماء ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو یہ الدنیا بھی اسی کیٹیگری میں سے ہے جو الف مقصورہ والی کیٹیگری ہوتی ہے. تو یہ مؤنث اسم ہے، دونوں مؤنث ہیں، دونوں واحد ہیں. اب ہمیں اعراب کو دیکھنا ہے. الحیاتی کا تو اعراب نظر آ رہا ہے کہ حالت جر میں ہے، لیکن الدنیا کا نظر نہیں آ رہا، بظاہر نظر نہیں آ رہا. لیکن چونکہ یہ مرکب توصیفی کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں تو مرکب توصیفی میں صرف اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے. اب اگر موصوف حالت جر میں ہے جو کہ الحیاتی موصوف ہے، تو الدنیا بھی اس وقت حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، الدنیا اس وقت کیا ہے، حالت جر میں، کیونکہ اس کا موصوف حالت جر میں ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں. یہاں پہ وہی چیز ہے الحیات الدنیا. اب یہاں پہ دیکھیں وہی چیز، وہی لفظ ہے، یہ الحیات الدنیا ہو یا الحیاتی دنیا ہو یا الحیات الدنیا ہو، جو کہ میں اگلا بھی لے آتی ہوں. دیکھیں یہ جو پورا مرکب توصیفی ہے، چاہے رفع حالت میں آئے، چاہے نصب میں آئے، چاہے جر میں آئے، قرآن پاک میں کافی استعمال ہوا ہے. مطلب پھر بھی اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ 2% ہے، اتنا بھی استعمال نہیں ہوا. لیکن چلے کچھ بار آیا ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ مرکب توصیفی ہی بن کر آتا ہے. تو الدنیا کی پھر آپ فوراً پک کر لیں گی جب آپ کو جیسے پتہ چل گیا کہ الحیات کے ساتھ جب یہ جڑ کر آ رہا ہے تو مرکب توصیفی بن کر آتا ہے. تو پھر آپ نے الحیات سے جو تا مربوطہ کے اوپر حرکت ہوگی اس سے پک کرنا ہے کہ کب یہ الدنیا نصب ہے اور کب جر اور کب رفع. جو پہلا والا الحیاتی ہے وہ تا مربوطہ کے نیچے زیر ہے، تو الدنیا اس وقت حالت جر میں ہے. دوسرا والا الحیاتا تا مربوطہ کے اوپر زبر ہے، تو الدنیا اس وقت حالت نصب میں ہے. جو تیسرا والا الحیاتو ہے وہ تا مربوطہ کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے، تو الدنیا اس وقت حالت رفع میں ہے، کیونکہ یہ جو ہے تینوں ہی حالتوں میں یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، اور تینوں ہی دیکھیں سورۃ بقرہ میں سے مجھے یہ آیات مل گئی ہیں الحمدللہ. اچھا میں نے یہ سارا وربلی کیوں ایکسپلین کیا، اب آپ اسکرین کو دیکھیں. یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے. اب آپ اس اسکرین کی اسکرین شاٹ لے لیں
ٹھیک ہے، اور اس کو بیٹھ کے آرام سے دیکھیں. اب آپ کو انشاءاللہ یہ جب آپ اس پہ خود غور و فکر بھی بیٹھ کے کریں گی تو آپ کے لیے یہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اور یہ بہت آسان ٹاپک ہے، مشکل ذرا بھی نہیں ہے. آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی نشانیاں مل جائیں گی جس میں سے آپ فوراً پک کر لیں گی. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ حدیث موسیٰ، حدیث کیا ہے؟ مضاف، اور موسیٰ کیا ہے؟ مجرور ہے. یہ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ اس کی ہم ترجمہ جب کر رہے ہیں موسیٰ کی خبر، الی موسیٰ، اس کی طرف آ جائیں. تو یہاں پہ بلکہ میں اپنا یس اچھا، اب یہاں پہ یہ الا جو ہے یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب حرف جر آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ موسیٰ اس وقت مجرور ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ اس وقت مجرور ہے موسیٰ کی طرف. یہاں پہ حدیث موسیٰ میں کیا تھا کہ دیکھیں حدیث پہ نہ تو ال ہے نہ ہی تنوین ہے، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اس وقت مضاف ہوگا، کیونکہ مضاف کی یہ نشانیاں ہیں کہ اس کے اوپر نہ تو ال ہوتا ہے نہ تنوین. اور جب آپ کو کسی اسم کے اوپر ال اور تنوین دونوں نظر نہ آئے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ مضاف ہوگا. جب یہ مضاف ہے تو اگلا اس کا مطلب ہے کہ اگلا لفظ مضاف الیہ ہے جو کہ حالت جر میں ہے. اب یہاں پہ آ جائیں بی عیسیٰ، تو با حرف جر لگا ہوا ہے، با حرف جر جار ہو گیا. عیسیٰ کو ہم کہیں گے کہ یہ اس وقت حالت جر میں ہے، یعنی مجرور ہے، جار مجرور بن رہا ہے عیسیٰ کے ساتھ. اصحاب موسیٰ، اصحاب، دیکھیں یہاں پہ بھی نہ تو ال ہے نہ ہی تنوین ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ مضاف بن رہا ہے. اب یہ مضاف ہے تو پھر یہاں پہ موسیٰ کو ہم مضاف الیہ سمجھیں گے، اور مضاف الیہ کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ مجرور. تو اس وقت یہ موسیٰ جو ہے اس وقت حالت جر میں ہے، موسیٰ کے ساتھی ترجمے میں ہو جائے گا. تو دیکھیں یہاں پہ اب اگر ہم صرف لفظ موسیٰ کو ہی دیکھیں تو یہ دو بار مضاف الیہ بن رہا ہے اور ایک بار الا کی وجہ سے مجرور ہے. تو اس طرح سے آپ نے پک کرنا ہوگا انشاءاللہ، جو کہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا. نیکسٹ ہم سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. اچھا، نیکسٹ میں بھی اب یہاں پہ کیا چیز ہے کہ منصرف اسما 85% ہے، غیر منصرف اسما 13%، اور جو صرف 2% والے ہیں وہ ہیں جی مبنی اسما. اور آج ہم نے یہ مبنی اسما کو کور کیا ہے. 2% ان کی صرف پرسنٹیج ہے، صرف تھوڑے سے الفاظ ہیں، 5 کیٹیگریز ہیں اور بہت کم قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے ان کا. اس لیے آپ کو ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب آئے گا تو آپ کو ضرور آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی نشانیاں مل جائیں گی جس کو آپ آسانی سے کیچ کر لیں گی کہ کب وہ رفع ہے، کب نصب اور کب جر. اور انشاءاللہ آگے مزید پریکٹس بھی ہوگی. اور آن لائن ایکسرسائز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، اس کو ضرور فل کریں، اس سے آپ کی مزید اچھی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ آن لائن ایکسرسائز ضرور اٹمپٹ کیا کریں، اس سے آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہوتی رہا کرے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ مبنی پہ تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا. باقی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ساتھ ساتھ مزید پختگی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ دعا مانگ لیتے ہیں آج کے لیکچر کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.